अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। थोड़ी सी गैर हाज़िरी तबीयत की नासाज़ी की वजह से आपको नज़र आ रहा होगा कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कोविड के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, आप लोग भी एहतियात करें। रगड़ा पूरे का पूरा वही है जो कोविड-19 का था। ये किसी नए नाम से कोई वायरस है, यूरोप में काफ़ी फैला हुआ है और अभी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान कराची में भी इसके केस को रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आप लोगों को ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। पिछले 5-6 दिन से मैं भी फुली घर पे हूँ, अपने कमरे में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करूँ, क्योंकि इसका सिवाय एहतियात के इलाज तो और है कोई नहीं, खाली पैरासिटामोल, फल फ्रूट हैं और ये चीज़ें खाए पिए जा रहे हैं। बहरहाल मेरे लिए भी दुआ करें और एहतियात भी करें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। धमाकेदार स्टोरी ये है कि इमरान खान हमेशा अपने गुनाहों, अपनी अखलाकी, मुआशी करप्शन को मज़हबी लबादा पहनाता हुआ पाया गया है। हमेशा इमरान खान ने रियासत मदीना का शेल्टर इस्तेमाल करके सियासत की। इसके पीछे छुपकर इतने कारनामे रियासत मदीना के नाम के किए, सब इसके बरक्स किए। जो नारा लगाया, जो लफ्ज बोला, चाहे वो अ, नंगे पैर मदीना गया हो, चाहे वो अ, पता नहीं किन किन सहाबा इकराम का नाम लेकर झूठ बोले हों, चाहे वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर तमाम धोखे फ्रॉड किए हों, किया उसके सब कुछ बरक्स है। इमरान खान ने मुल्क का हुक्मरान बनने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया जो गैर आईनी था, गैर इस्लामी था, गैर शरई था। जी हाँ, काले जादू का सहारा लेने की भी बदतरीन कोशिश की और वो इसको अपनी कामयाबी भी करार देते हैं। मसूफ ने काले जादू की खातिर इद्दत में निकाह किया, यानी जना को दावत दी और 1 माह तक जना करते रहे। इमरान खान के निकाह ख्वां मुफ्ती सईद का ज़मीर जागा, बल्कि वो काफ़ी अरसे से शोर कर रहे हैं। उन्हें जब पता चल गया था तो उन्होंने फौरन इमरान खान का दोबारा निकाह पढ़ाया था, लेकिन मासूफ अब बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुफ्ती सईद ने आज अदालत में पेश होकर धमाका खेज बयान रिकॉर्ड करा दिया। इस बयान को देखते हुए इमरान खान के चेहरे से शैतानी चेहरा यहाँ हो चुका है। मुफ्ती सईद का मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो बयान है वो सुना दूं, ताकि उसके बाद इस पे बात करने में जरा आसानी हो। पहले मुफ्ती सईद साहब का बयान सुनिए। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुँचे और बुशीरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका। उन्होंने कहा हो चुका, तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ और उसमें भी जुल्फ़ी बुखारी साहब मोहतरम वो गवाह थे और आन चौधरी साहब उसके गवाह थे। इस पे अब जो भी बात करेंगे उसके लिए अल्फाज का चुनाव इंतहाई मुनासिब होगा, लेकिन अब जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं इसके मुताबिक हम क्या अल्फाज का चुनाव मुनासिब करें, मुझे समझ नहीं आता कि मैं भी जवाब दे हूँ खुदा को। मैं भी इस पे जो बात करूंगा, मतलब मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खतून ने बुशरा बीबी को बहन ज़ाहिर किया। खतून से मैंने पूछा कि क्या बुशरा बीबी के निकाह का शरई तौर पर हो सकता है। इस पर खतून ने बताया कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल है। खतून ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। यानी मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये निकाह पढ़ाने से पहले सब कुछ उनके ख़ानदान से, उनकी फैमिली से ये कन्फर्म किया कि जो निकाह पढ़ाने के इस्लामी चीज़ें चाहिए होती हैं क्या वो मुकम्मल हैं। उनका मतलब बिल्कुल यही था, क्योंकि ज़ाहिर है वो रिसेंटली ख़ाबर मानिका से तलाक लेकर आई थी, तो इसलिए उनका पूछना ज़रूरी था, वरना वो शायद ना पूछते। अगर वो फ्रेश निकाह होता, पहला निकाह होता, तो ऐसा शायद वो ना पूछते, लेकिन उन्होंने बार-बार इस बात को कन्फर्म किया कि मैं ये जो चीज़ें पूछ रहा हूँ ये किस लिए ज़रूरी हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बताया ये
کہ نہیں جی سب کچھ پورا ہے، مکمل ہے، آپ لوگ یہ نکاح پڑھا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ایسا نہیں تھا تو اس لیے بار بار ذکر جو ہے وہ مفتی صاحب بار بار کہتے رہے ہیں، بہت بار مفتی صاحب نے کہا ہے، بہت دیر سے کہا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت عمران خان کے دستے راست جو نعیم صاحب تھے وہ بھی زندہ تھے، لیکن خیر عمران خان صاحب ہیں. اب اس پہ کیا کہا جاتا ہے. اچھا، مفتی سعید نے اپنے بیان میں مزید یہ کہا کہ 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا. پھر عمران خان نے مجھ سے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کیا، درخواست کی بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے. عمران خان بھی بادشاہ بندہ ہے، وہ تو کسی اور سے پڑھوا لے یار، کم از کم تو اسی مفتی سے جس مفتی سے پہلے پڑھوایا ہے، وہ اس کا ضمیر بھی تو جاگ سکتا ہے. بٹ عمران خان بادشاہ بندہ ہے. خیر، مفتی سعید کے مطابق عمران خان نے پہلا نکاح کے وقت بشرا بی بی کے عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا. عمران خان نے کہا کہ نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی. عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے کی پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور عمران خان نے بتایا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا، یعنی دونوں جانتے بوجھتے عدت میں محض اس لیے نکاح کیا تھا کہ وزیر اعظم بن سکے. مفتی سعید نے کہا کہ بعد میں پتہ چلا کہ شادی کی تقریب میں فراڈ پر مبنی تھی. شادی کی تقریب جو ہے وہ بھی فراڈ پر مبنی تھی. عمران خان اور بشرا بی بی نے سب جانتے ہوئے نکاح کی اور شادی کی تقریب کی. عمران خان بشرا بی بی کا پہلا نکاح غیر قانونی تھا جو کہ پیش گوئی کی وجہ سے ہوا تھا. عمران خان نے 2018 کے پہلے دن نکاح ہونے پر وزیر اعظم بن جائیں گے. مفتی سعید کا کہنا تھا کہ قانونی اور شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو 1 جنوری 2018 کا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی تھا. اب ذرا مفتی صاحب کا ویڈیو سن لیں. اچھا، مفتی صاحب کا جو آپ نے جو بیان ہے وہ آپ نے سن لیا ہے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کو جس وقت یہ نکاح ہو رہا تھا نا جی، دوبارہ آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ یہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو دوبارہ مفتی صاحب کا نکاح سنیے. یہاں سے لاہور کا سفر کیا اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا. وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے اور بشیرہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے کہا ہو چکا. تو میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا. اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں. اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا. اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے اور اون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے. جی، اب مفتی صاحب کی آپ نے یہ بات تو سن لی ہے. اب آپ کو کچھ اور بھی ویڈیوز دکھائیں گے جی، سنائیں گے، جو کہ وہ بہت ضروری ہیں. وہ اس لیے ضروری ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے تھے. شاید سب کی سب مطلب آپس میں یہ ان کا ایک بس اگلے پچھلے سب آپ سے رلے سے. این اس وقت جب عدت میں نکاح ہو رہا تھا، بشرا بی بی اور عمران خان خاور مانیکا کی مشترکہ بیوی تھی. اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاور مانیکا جانتے ہوئے بھی بشرا بی بی کے حق میں صفائیاں دے رہا تھا. اسے دنیا کی نیک ترین زور ڈال رہا ہوں میں کہ دنیا کی نیک ترین خاتون کون ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں عمران خان والا مذہبی ٹچ تو استعمال نہیں کروں گا نا کہ دنیا کی نیک ترین خاتون کون ہو سکتی ہیں. یہ آپ اور مجھ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اپنی کسی خواتین کو یا اپنی کسی خاتون کو دنیا کی نیک ترین خاتونوں میں ثابت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. دنیا کی نیک ترین خاتون جو ہیں وہ آپ کو اور مجھ کو پتہ ہے کون ہے. لیکن خاور مانیکا اس عورت کو جو اس سے طلاق لے کر اپنے بچے چھوڑ کر ایک دوسرے مرد کے ساتھ عدت میں نکاح کر رہی تھی، اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ نیک ترین خاتون تھی. اسے تو پتہ تھا، پھر وہ کیسے یہ سب کر سکتا تھا؟ لیکن اقتدار کا لالچ تو اسے بھی تھا. یوں خاور مانیکا بھی برابر کا شریک ہے. خاور مانیکا ویڈیو بیان بھی سن لے جو اس وقت جھوٹی گواہی دے رہا تھا. کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں
کہ دنیا کی اس سے پاک بیوی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بیوی ہے. دوبارہ سن لیں. کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے. جی سن لیا جی آپ نے. وہ صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ دنیا کی پاک ترین بی بی ہے جی، اس سے پاک بی بی جو ہے نا انہوں نے نہیں دیکھی. آپ نے اگر دیکھی ہو تو پتہ نہیں ہے. اندازہ کریں ذرا کہ ایک بندے کو پتا ہے کہ میں نے طلاق کب دی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نکاح کب ہو رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس کے پیریڈ کے درمیان، اور یہ اوپر سے پیر فقیر بھی ہیں تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو درمیان والا ایک جو ڈیوریشن ہے اس میں یہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے درمیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی نیک اور پاک باز خاتون ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ عدت میں نکاح کر رہی ہے. اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عدت میں نکاح کیا کیوں جاتا ہے. تو اس کی سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ کالا جادو ہے، اور کالا جادو حرام ہے. اس میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت سے سخت ٹکراؤ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جی آپ کو دکھانے کے لیے، یہ سن لیں ذرا. معاذ اللہ جو مختلف سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب بیان کی اور انہوں نے کہا کہ جو حکم ملا ہے کہ عدت میں نکاح خلاف اسلام اور خلاف شریعت کا حکم ملا ہے. دوبارہ سنیں جی. عدت میں نکاح کی ایک بہت بڑی وجہ جادوگری بھی ہوتی ہے. معاذ اللہ جو مختلف سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب بیان کی اور انہوں نے کہا کہ جو حکم ملا ہے کہ عدت میں نکاح خلاف اسلام اور خلاف شریعت کا حکم ملا ہے. ہاں جی آپ نے یہ تمام چیزیں سن لی ہیں جی. یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کو ایکچولی مقصد ہمارا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذات، کیونکہ میں نے بڑی آج ایک دو تین چیزیں دیکھی، بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہوا. حامد میر صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا ذاتی فیل ہے. ان کے ذاتی فیل کی طرف میں آتا ہوں، پہلے ذرا اس پہ بات کر لیں کہ یہ سب کیا کیوں جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر میں ذرا حامد صاحب کی ٹویٹ پہ بھی آئیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ کون سی عدالتیں لگنی چاہیے، کیا قیامتیں آنی چاہیے. سر کوئی کسر نہیں رہ جاتی. ہر طرف سے عمران خان کا گھنانا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہے. دوسری جانب کچھ منافق صحافی جیسے حامد میر وہ عمران خان کا ذاتی معاملہ قرار دے رہے ہیں. حامد میر صاحب منافقت کا دامن چھوڑ کر بتائیں کہ ایک شخص ملک کا حکمران بننے کے لیے جادو ٹونے کرنے کی عدت میں نکاح کرتا ہے، پورا 1 ماہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے، خود کو لیڈر قرار دیتا ہے. یہ ذاتی معاملہ کیسے ہو گیا؟ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. ان کا سابق حکمران کالے جادو سے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے. قوم کے پاس سوال کرنے اور سزا دینے کا پورا حق موجود ہے، کیونکہ وہ اس قوم پر مسلط ہوا ہے. لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. ایک لیڈر کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی. اگر وہ خود کو لیڈر قرار دیتا ہے تو پھر سے اپنے ہر جرم کا حساب بھی دینا پڑے گا، کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ حامد میر صاحب جو سے منافق لوگ ہیں، یہ ہوتا کیا ہے کہ 10 بندے ادھر جا رہے ہیں نا، تو درمیان میں سے ایک ادھر جائے گا تو 10 اس کو دیکھیں گے، یار سارے دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے. حامد میر صاحب کا وہی حساب ہے کہ یہ لوگوں سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے، ساری دنیا جب عمران خان کو گالیاں نکال رہی ہوگی تو یہ عمران خان کو کہہ رہے گا ٹھیک ہے. جب ساری دنیا کہہ رہی کہ عمران خان ٹھیک ہے تو یہ عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہوگا. اسی طرح جب ساری اپوزیشن ایک سائڈ پہ ہوگی تو یہ اکیلا ہی ایک سائڈ پہ ہوگا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس پہ بڑا مزے کا واقعہ ہے. حامد میر صاحب کی ذات درمیان میں آ گئی ہے. عمران خان صاحب کو ذرا اینڈ میں کلوز کرتے ہیں. انگلینڈ میں چلے گئے، وہاں پہ ہمارے جانے والے تھے تو انہوں نے کہا جی جگہ پہ فوتگی ہوگی تو چلو ذرا فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں. واکنگ ڈسٹنس پہ گھر تھا، چلے گئے، بیٹھے ہوئے وہاں پہ کچھ دوست ہمارے ہالینڈ سے وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو چائے پینے لگے تو ایک نے درمیان میں سے آواز نکالی، کہا جی میری چائے چینی نہ پایا جی. اچھا وہ چائے وغیرہ پی لی، باہر آئے. میں نے کہا یار تو چینی کب سے نہیں پیتا؟ کہہ رہا تو اس گل میں چھڈ پرا چینی، تو یہ ویکھ دے تیرے بھرا نے کہا میری چائے چینی نہیں پئی، سارے مڑ کے تیرے بھرا لے ویکھیا سی. وہ حساب ہے حامد میر صاحب کا کہ مطلب سارے مڑ کے ویندے نے یہو جی ٹویٹ کرن نال، اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ لیڈر ہے اور اس نے یہ کام وزیر اعظم بننے کے لیے کیا، تو یہ اس کی ذاتی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، نہ عمران خان کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا، نہ اس کے فالوور کو کوئی فرق پڑے گا. وہ پہلے بھی جاہل تھے، آج بھی جاہل ہے، اور اگلے 100 سال تک بھی جاہل ہی رہیں گے. عمران خان ان کو جاہل ہی رکھے گا. عمران خان اس پہ کوئی نئی سائنس دے دے گا، بلکہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ انہوں نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اور ان کے فالوور کہیں گے دیکھیں گے اتنا ایماندار انسان ہم نے اپنی زندگی میں بیٹھا کہ یہ آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو اس نے کیا تھا. تو ٹھیک ہے، کیا تو کیا، ہمارے لیڈر نے، ہم اس کے ساتھ ہیں. میں اور آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے. میرے لیے صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ آپ لوگوں سے دوبارہ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے. مت بھولیے گا
چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کمنٹس اور شیئر کرنا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, اجازت.